बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फमन अज़लमु मिम्मन कज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअहु अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिलकाफ़िरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। ख़वातीन व हज़रात, आज हम 24वें पारे का मुताला करेंगे और इस पारे के अंदर हम सूरह ज़ुमर का बाकिया हिस्सा और सूरतुल मोमिन और सूरतुल फुस्सिलत का मुताला करेंगे। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि सूरह ज़ुमर जो है इसके अंदर तौहीद अमली का तज़किरा है और तौहीद अमली के इस पहलू का ज़्यादा तज़किरा है कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही की बंदगी की जाए और इताअत के लिए उसके लिए बिल्कुल उसको खालिस कर लिया जाए, यानी इताअत सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए खालिस कर ली जाए। और इसका आगाज़ जो 24वें पारे का हो रहा है, जहाँ पर दो किरदारों के अंजाम को अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। एक वो जो दावत तौहीद को जुटलाता है, ऐसा शख्स सबसे बड़ा ज़ालिम है और उसका ठिकाना जहन्नम है। इसके बरक्स वो इंसान है जो हमेशा हक़ बयान करता है और जब भी उसके सामने हक़ आए तो उसे न सिर्फ़ कबूल करता है बल्कि उसका साथ देता है। ऐसे सआदतमंद ही मुत्तकी हैं। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा पाकीज़ा किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिर ये कि अल्लाह ताला इस सूरत में ये बयान कर रहे हैं कि क्या अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है कि इन्होंने अल्लाह को छोड़कर ख़ुद साख्ता माबूद बना लिए हैं और अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरे लोगों के दरों पे जाना शुरू कर दिया है। और क्या डर है जो सारी खुदाई भी मुखालिफ काफ़ी है। अगर एक खुदा मेरे लिए है तो अल्लाह से क्यों नहीं मांगते, अल्लाह के साथ क्यों नहीं लो लगाते। फिर ये बताया गया कि ख़ुद साख्ता माबूद बेख्तियार और लाचार हैं और इतने लाचार हैं जैसा कि हम सूरह हज में भी पढ़ चुके हैं कि उनकी नाक पर अगर मक्खी बैठ जाए तो इतने लाचार और बेबस हैं कि वहाँ से उस मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते। आयत नंबर 41 में ये बयान किया गया कि दाई की ज़िम्मेदारी हक़ को पहुँचाना है, मनवाना नहीं है। यानी उसके ज़िम्मे अल्लाह का ने जो काम लगाया वो ये है कि अल्लाह के पैगाम को पहुँचा देना। अब अल्लाह ताला किसी के दिल को फेर दे उस पैगाम से तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं कोई फिरता तो ज़बरदस्ती दाई का काम नहीं है कि किसी से बात को मनवाया जाए। अगली आयत में बताया गया कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में है। वही है जो ज़िंदगी भी देता है और वही है जो मौत भी देता है। आयत 45 ta 46 में आमाल की जवाबदेही से बचने के लिए शिर्क का सहारा ये असल में बताया जा रहा है कि जो लोग नहीं चाहते कि आखिरत में उनके आमाल जो है उसकी बाज़पुरस हो, वो ऐसे ही लोग मन घड़त माबूदों को अल्लाह ताला के साथ शरीक करते हैं और उनकी शफाअत के ज़रिए हिसाब किताब से बचना चाहते हैं। ऐसे लोग तौहीद खालत की दावत से इख्तलाफ करते हैं और झूठे माबूदों की तारीफ़ और तहसीन से खुश होते हैं। गोया उनकी असल मोहब्बत अल्लाह ताला से नहीं बल्कि दीगर माबूदान से होती है। जब अल्लाह ताला के एहसानात की नाशुक्री करने वाले ये लोग हक़ मानने को तैयार ही ना हो तो फिर अल्लाह ताला ही से फरियाद की जा सकती है कि वो फ़ैसला फ़रमा दे कि कौन हक़ पर है और कौन लोग हैं जो गुमराही से दो चार हैं। फिर ये बयान किया गया कि रोज़े क़यामत किसी का फ़िदिया जो है वो लेकर उसको सज़ा से छूट नहीं मिलेगी। फिर ये कि कुरान हकीम की सबसे उम्मीद अफ़ज़ा आयत यहाँ बयान की गई। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, या इबादी अल्लज़ीना अशरफ़ू अला अनफुसिहिम, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, जुल्म किया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मायूस ना होना अल्लाह की रहमत से। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह बख्श देता है गुनाह सब के सब। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक वही बख्शने वाला है, हमेशा रहम करने वाला है। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया कि ये आयत गुनाहगारों के लिए कुरान मजीद की सब आयतों से ज़्यादा उम्मीद अफ़ज़ा है और इस आयत में बशारत दी गई है कि कसरत से गुनाह करने वालों को भी अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अगर वो सच्ची तौबा कर लें तो अल्लाह ताला अपने शान गफ़ारी और रहीमी के तोफ़ैल उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। बकौल इकबाल, मोती समझकर शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अर्के इनफ़ाल के। अल्लाह ताला हमें भी सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। देखें, ज़िंदगी में इंसान से गुनाहों का मामला हो जाता है, लेकिन जब इंसान सच्ची तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, चाहे बड़े से बड़ा गुनाह भी क्यों ना किया हो।
توبہ کرنے سے وہ ایسے دھل جاتا ہے جیسے سفید کپڑے پر کوئی نشان نہ ہو، ایسے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ عذاب آنے سے پہلے اللہ سے سچی توبہ کر لو تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ پھر یہ بتایا گیا کہ باطل کے ساتھ سمجھوتا یہ اہل حق کو جو ہے وہ پسند نہیں ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری مکی دور تھا، سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، اور اس سمجھوتے کے تحت ایک معین عرصے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ساتھ مل کر ان کے معبودوں کی عبادت کریں، پھر اتنی عرصے تک مشرکین صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ ان آیات میں اللہ نے سختی سے اس سمجھوتے کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے اور فرمایا کہ کبھی حق اور باطل کبھی یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ پھر آیات 67 تا 70 میں قیامت کے کچھ مناظر کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ روز قیامت پوری زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ بلا شبہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور بڑائی کا اندازہ نہیں کر سکتے، وہ شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ پھر یہ کہ روز قیامت جب سور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوقات موت سے دوچار ہو جائیں گی سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ زندہ رکھے گا۔ پھر یہ کہ جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو تمام کے تمام انسان زندہ ہو کر میدان حشر میں حاضر ہوں گے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے زمین پر نزول فرمائیں گے تاکہ انسانوں کا حساب لیں، اور نزول باری تعالیٰ سے زمین پر ایسا نور پھیلے گا کہ پوری کی پوری زمین جگمگا اٹھے گی۔ پھر یہ کہ تمام انسانوں کے ہاتھوں میں ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ پھر یہ کہ انبیاء اور دیگر گواہ انسانوں کے اعمال پر گواہی کے لیے لائے جائیں گے، اور ہر انسان کے انجام کا اس کے اعمال کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اور کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ پھر یہ ہوگا کہ اگلی آیات میں بتایا گیا کہ کافر جو لوگ اعمال ناموں کے بعد جب حساب کتاب ہو جائے گا، کافروں کی جہنم کی طرف روانگی ہوگی، اور متقی لوگ جو ہوں گے ان کی جنت کی طرف رہنمائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو جنت میں جانے والے ہوں، اور دنیا میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جنت ملتی ہے۔ پھر سورہ مومن کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ توحید عملی کے اس پہلو کو اجاگر کر رہی ہے کہ ہمیں اپنی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اور صرف اسی سے دعا کرنی چاہیے، یعنی دعا بھی عبادت کا جز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مخز ہے، تو دعا صرف اور صرف خالص اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنی چاہیے۔ وہی ہر دعا کو سنتا ہے، وہی ہر دعا کو پورا کرتا ہے۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی اور تلقین کیا کہ اگر تمہیں جوتے کا ایک تسمہ بھی مانگنا ہو تو وہ بھی اپنے اللہ سے مانگو، وہ بھی اپنے رب سے مانگو۔ اللہ ہمیں اس بات کی جو ہے وہ توفیق دے کہ ہم رب سے مانگے۔ ہم دنیا کے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ سے مانگنا ہمیں آج تک نہیں آیا۔ تو اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے جھکنے کی اور اپنے آپ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسی صورت کے اندر آیات 16 تا 17 میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور جو حاضری ہوگی اس کا تذکرہ ہے۔ اعمال نامے دیے جائیں گے، کسی کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی، اور اس کے بعد اگلی آیات میں آخرت کا دل ہلا دینے والا منزل ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ لوگوں کو اس دن سے خبردار کریں جو جلدی آنے والا ہے۔ اس روز گھبراہٹ کا یہ عالم ہوگا کہ دلوں کی دھڑکن انتہائی تیز ہو جائے گی، دل اچھل اچھل کر حلق تک پہنچ جائیں گے اور خوف کے مارے کانپ رہے ہوں گے۔ ظلم کرنے والوں کی مدد کے لیے کوئی نہیں دوست ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عمل سے واقف ہیں، لہذا وہ ان کے بارے میں حق سے فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ پھر یہ کہ اگلی آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ انسان جو ہے وہ ماضی میں جو قومیں گزری ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو قوت اور وسائل دیے ہیں، ان کو جو شان و شوکت دی ہے، وہ بہت نمایاں تھی، اور ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔
بدقسمتی سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور باغی تھے، تو اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے ان تک دعوت پہنچائی لیکن انہوں نے نہیں مانا، ٹھکرا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ اس سے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آیات 26 تا 27 میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ جو ہے وہ بنایا گیا۔ پھر یہ کہ آیات 28 تا 29 میں مومن آل فرعون کا ایمان افروز کلمہ حق، وہ جب مومن آل فرعون ایمان لے آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کو بھی سمجھیے کہ فرعون کے دربار میں سیدنا موسیٰ کو شہید کرنے کا جب منصوبہ پیش کیا گیا تو فرعون کی قوم کے ایک مرد مومن نے فرعون کے خلاف ایمان افروز کلمہ حق بیان کیا۔ یہ مرد مومن پہلے ایمان لا چکا تھا لیکن اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا اور بیان نہیں کر رہا تھا۔ اس نے بھرے دربار میں فرعون سے پوچھا کہ کیا تم ایسے انسان کو شہید کرنا چاہتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہے؟ پھر وہ تمہارے پاس واضح معجزات لے کر آیا ہے، اور اگر اس کی رسالت کا دعویٰ جھوٹا ہے تو اسے خود ہی سزا ملے گی۔ اس کے برعکس اگر وہ سچا رسول ہے تو پھر اس کی بات کو جھٹلانے کا وبال تم پر آئے گا۔ اور اسی وجہ سے اس صورت کا نام صورت جو ہے وہ صورت المومن ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگلی آیات میں مومن آل فرعون نے فرعون کے جواب کو رد کرتے ہوئے جو قوم کو خبردار کیا۔ بڑی اہم ہدایات ہیں اس کے اندر بھی، اور اس نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے اگر تم نے سیدنا موسیٰ کی دعوت کو جھٹلایا تو تمہارا وہی انجام ہوگا جیسے قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود کا ہو چکا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایک روز اچانک عذاب آ جائے گا، تم فریادیں کرتے رہو گے، بھاگو گے، لیکن کوئی تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا۔ پھر یہ کہ اس سے قبل سیدنا یوسف نے بھی تمہاری اصلاح کی کوشش کی لیکن تم نے ان کی دعوت میں شکوک اور شبہات پیدا کیے۔ ان کی وفات کے بعد تم نے سمجھا اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ شک میں پڑنے والے سرکشوں کو یوں ہی گمراہ کر دیتا ہے۔ پھر یہ کہ جو لوگ تکبر اور سرکشی کی وجہ سے اللہ کے رسولوں کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں، اس پر اعتراضات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ معاملات میرے اور آپ کے لیے بھی پیش کر رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قوموں کے حالات بیان کیے، آیات 47 تا 50 میں اہل جہنم کی فریاد کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ جہنم ایک ایسی بیماری یا ایک ایسا گڑھا ہے جس کے اندر جا کر انسان پناہ مانگے گا، اور جہنم میں داخل ہونے والے تمام سردار اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہیں بڑا سمجھتے تھے اور تمہاری پیروی کرتے تھے، کیا تم ہمارے عذاب میں کچھ کمی کرا سکتے ہو؟ سردار کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عذاب کا فیصلہ کر چکا ہے تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں اس مصیبت کو جھیلنا ہے۔ پھر تمام جہنمی جہنم پر معمور فرشتوں سے درخواست کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ جہنمیوں کے عذاب میں ایک روز کی کمی کر دی جائے۔ فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول تعلیمات کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ رسول آئے تھے لیکن ہم نے انہیں جھٹلایا۔ فرشتے کہیں گے تو پھر عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ گویا جہنمیوں کی فریاد کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ یہی باتیں آج میرے اور آپ کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات من و عن میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ کیا میں اور آپ جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کہ آج ہمارے سامنے یہ تعلیمات قرآن کی پیش کی جاتی ہیں تو کہیں ہم تو انہیں نہیں جھٹلا رہے، عملاً تو نہیں جھٹلا رہے، قولاً تو ہم مانتے ہیں اس چیز کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم سمجھ جائیں کہ دنیا ہی کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے بلکہ آخرت زندگی ہے اصل میں۔ پھر آیات 61 سے 65 میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ دعا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا محسن حقیقی ہے۔ اس نے انسانوں کے آرام اور سکون کے لیے رات بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے دن کو روشن بنایا تاکہ اس کے اندر تم کام کاج کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جائے سکون بنایا تاکہ انسان اس پر آسانی سے چل پھر سکے، اپنے کام کاج کر سکے، اپنی سہولتیں تلاش کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو انسان کے لیے مضبوط اور محفوظ چھت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انتہائی پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ اتنے احسانات کے باوجود تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں سے مانگتے ہو۔
تو حقیقی محسن اللہ ہے، تو اللہ ہی سے مانگنے کی عادت ڈالو۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنے آپ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ کہ سورہ فصلت ہے، اور اس صورت کے اندر توحید عملی کا یہ پہلو نمایاں ہے کہ دعوت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کی دی جائے گی، اور اللہ ہی کی بندگی کی دعوت دینی ہے۔ اور قرآن مجید کی دعوت اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دینے کی، آج ہو کیا رہا ہے، یا تو مسلک کی دعوتیں ہیں یا اپنی پارٹیوں اور جماعتوں کی دعوتیں ہیں۔ دعوت اور دعوت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی اور اللہ کی توحید کی، اور وہ دعوت کیا ہے؟ قرآن مجید کی دعوت، لوگوں کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑنا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں، قرآن کے پیغام کو عام کریں، اور تاکہ لوگ اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں۔ آج ہم نے اس کتاب کو تو بھلا دیا، چھوڑ دیا، دنیا کی تعلیمات اور تعلیم پر اتنی توجہ کہ ساری پیسہ، دولت، مال، توجہ، صلاحیتیں اسی پر لگا دی، اور اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے کوئی فرصت نہیں، کوئی وقت نہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔